वेलकम बेगराजी। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है अनिल अली साहब, डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए से उनका ताल्लुक है, एमवेक की सरबराह हैं। रिलीजियस हार्मनी के ऊपर उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है, काम कर रही हैं, एकेडमिक हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच इम्तियाज साहब। जिस तरह के हालात हैं आप देख रही हैं, आप जो अब अर्ली इलेक्शन वहां हुए थे, मिड टर्म इलेक्शन हुए थे यूएसए में, वहां भी महंगाई बढ़ी है, वहां भी बेरोजगारी बढ़ी है। पाकिस्तान के अंदर भी ये सबसे बड़ी डिस्कशन है कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ी है। तकरीबन 91 लाख जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे गए। क्या कहेंगी आप? दोनों मुल्कों में आना जाना आपका होता है, मैशियत आपके सामने, सियासत आपके सामने। अनिला साहिबा, क्या कहेंगी? जी, मुझे बल्कि आपने बड़ा सवाल ऐसा पूछा है कि हम हर जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो यही कहते हैं कि इज पाकिस्तान गोइंग टू डिफॉल्ट और नॉट। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि देखें, आई डोंट थिंक इट विल डिफॉल्ट, बट इट इज डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ वेरी बिग क्राइसिस। इस वक्त जो नजर आते हैं हालात, वो इससे ज्यादा मैंने डायर नहीं देखी पहले हालात। आई मीन, आप सोचे कि आपको जब डॉलर ब्लैक में मिल रहा है 265 का, और इतना क्या कहते हैं, इंपोर्ट्स आपके आपका जो करंट डेफिसिट है वो इतना ज्यादा है, तो जाहिर है आपके जो रिजर्व्स हैं वो तो कम हो जाएंगे। यानी आप सोचिए 6.7 बिलियन इज अ मीगर अमाउंट फॉर अ कंट्री ऑफ आवर साइज, पाकिस्तान की, उसके लिए। और उसके अलावा सबसे ज्यादा मुझे ये तशवीश हुई है सुन के कि जो डॉलर्स हैं, तो वो सुना है कि 2 बिलियन अ मंथ पाकिस्तान से जा रहे हैं और अफगानिस्तान में खरीदे जा रहे हैं। एंड आई थिंक दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान। आप देखिए कि अभी जो अमेरिका में इलेक्शन हुए थे इम्तियाज साहब, वो हम समझ रहे थे कि लोग, इकोनॉमी है, डेफिनेटली इन्फ्लेशन है, और वहां पर भी लोग यही कहते हैं कि हमारी ग्रोसरी जो $50 की पहले मिलती थी अब $100 की मिलती है। ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग नहीं हर्ट कर रहे हैं, गैस प्राइसेस भी हाई हैं। लेकिन बात जो हमने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान में, एक तो कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, दो डिफरेंट कंट्रीज हैं। यहाँ पर जो गरीब है उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। उसके अलावा अभी मैं इस्तांबुल में हूँ, और यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत सारे यूएन के लोग आए थे। मुझे लगा कि पाकिस्तान की जो फ्लड की सिचुएशन है, उसकी जो प्लाइट है, जो गरीबों की प्लाइट है, वो पूरी दुनिया में इतनी जोरों में नहीं रिस्पॉन्स आई है। और मैंने अपनी स्पीच में यही कहा था कि सबसे ज्यादा तो वहाँ औरतें सफर करेंगी। जब इकोनॉमी खराब होती है तो सबसे ज्यादा तो औरतें सफर करती हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप है, सीनियर्स, औरतें, बच्चे। तो आई थिंक कि जो है इस वक्त सारी पॉलिटिशियंस को, सारी पार्टीज को मिल के, दिस इज टाइम फॉर यूनिटी, दिस इज रियली सीरियस टाइम कि सारे लोग, आप लोग मिल के बैठें और कहें कि हम हाउ डू वी स्टॉप दिस ड्रेन। एक तो जो डॉलर्स जा रहे हैं अफगानिस्तान, और सब मिलके अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। मैं तो टीवी जब पाकिस्तान का देखती हूँ, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम्स हो रहे हैं। सो आई थिंक दैट हैज टू स्टॉप। इट्स अ सीरियस क्राइसिस। और जिस तरह आपने कहा कि हाँ, महंगाई अमेरिका के अंदर भी, आपको पता है कि यूक्रेन का इशू जो चल रहा है उसके ऊपर भी पूरे यूरोप के अंदर, आप खुद टर्की के अंदर हैं। इससे पहले उस टाइम भी मैंने जब आपको लिया था टॉक शो में, जो वहां एक बम धमाका भी हुआ था, आप थी टर्की में, अभी भी आप वहीं है। टर्की के अंदर भी महंगाई है। ये जो कोल्ड वॉर्स चलती हैं, जिस तरह अमेरिका और रशिया, और जिस तरह अमेरिका और चाइना, इसको भी पूरी दुनिया के अंदर भी इसका बड़े रिपरकशंस हैं उनकी इकोनॉमी के हवाले से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, टर्की का भी यही हुआ था कि उनका लीरा इतना कम हो गया था। मैं ये बात कर रही हूँ अबाउट 2 years ago। कोविड में टर्की ने तो अपने कंट्री इन्होंने ओपन रखी, इसलिए रखी बिकॉज उनका सारा इकोनॉमी उनकी रन करती है टूरिज्म पे। जब टर्की ओपन था तो उस वक्त आपको पता है कि जो चीज मिल रही थी 15 लीरा की, अब वो हो गई है 15 यूरो की। तो उन्होंने अपनी फॉरेन मिल के इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज की, उन्होंने कंट्री को ओपन अप किया, और उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज की उनसे उनका फॉरेन जल्दी टर्न अराउंड हुआ। अभी भी टर्की के हालात सही नहीं है इकोनॉमिक,
لیکن انہوں نے فوراً کرنے لگے بزنس کانفرنسز، انہوں نے کہا وہ ایکسٹریمزم کو کریں گے اسٹاپ، اور امریکہ سے انہوں نے تعلقات اچھے صحیح. فوراً ریسیٹ کیے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کا انفلوئنس دنیا میں ہے، مانیٹری سسٹمز پہ ہے. اس کے بعد ان کی ٹریڈ بڑھی اور انہوں نے اپنے آپ کو اوپن کیا ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، کہ یہ نہیں کہ سنو اپنے بزنسز کو آپ سبسڈیز دے دیں کہ ان کو الیکٹریسٹی سستی ملے، اور جو ہماری عوام ہے ان کو الیکٹریسٹی آپ نے زیادہ مہنگی دی ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے اوپن کیا، ٹریڈ انکریز کیا، اپنے ریلیشن شپ دنیا میں بہتر کی. اور پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ فالو کرے یہ ایگزامپل. یہ نہ ہو کہ ہم سری لنکا بن جائیں. ہمیں پاکستانی امریکنس کو یہی سب سے زیادہ ڈر ہے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. آئی پرسنلی تھنک آپٹمسٹ پاکستان ڈیفالٹ میں نہیں جائے گا. اور اس وقت ابھی میری ملاقات بھی ہوئی ہے بہت سارے امریکن آفیشل سے، اور مجھے یہ فیلنگ ہے کہ یس مشکل ہے، کرائسس ہے، لیکن انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں ہوگی. اینڈ ہوپ فلی جو پالیسیز ہیں وہ بہتر کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ بھائی ہر کسی کو کرٹیل کرنا چاہیے، اپنی امپورٹس کم کریں تاکہ یہاں لوکل چیزیں زیادہ بکیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف پہلے تو اس سوال کا جواب دیں کہ ایک پارٹی کے اندر انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اور وہ تو ہے نہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا. اور دوسرا، انیلا علی صاحبہ نے بھی کہا کہ ایک تو ڈیفالٹ، یعنی کہ یہ مہم چلائی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ڈیفالٹ ہونے، وہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جو رپورٹس ہیں، جو خبریں ہیں، جو نیوز ہیں، سب چیزیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایک تو یہ کہ یہاں جو ہے پولیٹیکل پارٹی کو ابھرنے نہیں دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. مسلم لیگ تو آپ اس کا ایک کنگز پارٹی تھی اس وقت بھی، برٹش انڈیا کے وقت بھی، اور بعد میں بھی کنگز پارٹی رہی ہے. باقی پیپلز پارٹی تھی، یا بادشاہنی کی پارٹی تھی، یا مجیب الرحمان کی پارٹی تھی. ان کو انہوں نے ایسٹ پاکستان میں پولیٹیکل کلچر مڈل کلاس تھی، لینڈ ریفارمز ہو گئے تھے 47 کے بعد، تو وہاں تو یہ کچھ نہیں کر پائے. یہاں بدقسمتی سے بھٹو صاحب نے، یا عوامی نیشنل پارٹی تھی ولی خان کی، یا بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز تھی، یا دیگر لیفٹ کی پارٹیز کو انہوں نے ابھرنے نہیں دیا. انہوں نے کنگز پارٹیز کو پروموٹ کیا. جب آپ کلچر ہی نہیں ابھرنے دیں گے، اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا، مثال کے طور پر ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جب بے نظیر شہید اور نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا، تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ تھرڈ فورس پیدا کرو ورنہ تو ہمارا کام ختم ہو رہا ہے. اسی طرح تاریخ میں اگر جائے تو جب بے نظیر 88 میں آنے والی تھی تو IGI فوج نے بنایا تھا. بے نظیر لیکن فوج نے اب کہا ہے کہ میری بات سنیں، تاریخ پر بات کر رہے ہیں نا. آپ سے زیادہ میں جیل میں گیا ہوں، گھبرائے مت. ہاں نہیں، میں گھبرانے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میرے باپ دادا سب گئے. اس طرح تاریخ اپنی جگہ پر مسخ نہیں ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک ان کا رول رہے گا یا پولیٹیکل کلچر نہیں ابھرے گا کسی صورت میں. جہاں تک آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، سر میں ادھر ایک چھوٹا سوال کر دوں رے کے بعد. آپ نے کہا کہ میں جیل گیا ہوں، آپ گھبرا رہے ہیں. گھبراتا کوئی بھی نہیں ہے. تاریخ کو مسخ آپ بھی نہیں کریں. آپ کے اپنے پرائم منسٹر جب گیلانی صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ابھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. تو آپ کے پرائم منسٹر نے فلور پہ کہا، کوئی پریس کانفرنس میں نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے آ کے فلور پہ کہا کہ پیپلز پارٹی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں اس کا جواب تفصیلاً دے سکتا ہوں. یوسف رضا گیلانی کو میرے ماموں نے پیپلز پارٹی میں لے کر آیا، پیار علی علانہ نے، جو فلور پر انہوں نے کہا تھا. آئی کین اسپیک مور دین دیٹ، بٹ میں کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. نمبر ون بات، فار دا سیک آف دا پارٹی، آپ ایماندارن بتائیں، پیپلز پارٹی آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن اٹ. آپ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ کی مرضی. ٹھیک ہے میڈم، آپ کو پتا ہے جس طرح انیلا صاحبہ نے بھی کہا، معیشت کی بات کی کہ امپورٹ نہ کریں، اپنی جو انڈسٹری آپ کی کاٹیج انڈسٹری ہے، دوسری انڈسٹری ہے، آپ اس کو بوم کریں جس طرح ٹرکی نے کیا ہے. اس طرف ہمیں جانا چاہیے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، انہوں نے صحیح کہا کہ ہم لوگوں کی بہت ساری چیزوں میں پاکستان نمبر 1 پہ ہے، پرٹیکولرلی کاٹن انڈسٹری میں.
تو ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ بلیم گیم سے ہٹیں گے پولیٹیشنز تو کوئی پازیٹیو چیز کریں گے نا. یہاں تو جب آپ ٹیلی ویژن لگائیں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کی بلیک پولنگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے ویک پوائنٹس جو ہے وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارا انٹرنیشنل امیج کیا جائے گا, باہر کی دنیا میں لوگ ہمیں کیا کہیں گے اگر ہم اس طرح سے کریں گے. اگر کوئی ٹھیک ہے اپوزیشن ہے آپس میں, لیکن ملک اتنے بڑے کرائسس میں ہے تو آپ اس کے اختلافات ختم کر کے اس وقت آپ کو ملک کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا چاہیے نا, نہ کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے اور آپس میں لڑتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جس بھی پارٹی نے یا جس بھی گورنمنٹ نے اچھا کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک گورنمنٹ تو وہ پوری بری ہے, اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا, اور ایک گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے, اور اس طرح نہیں ہے. آف کورس دیر آر پلس اینڈ مائنسز, لیکن میں پرٹیکولرلی سندھ کی بات کروں گی کیونکہ میں یہاں رہتی ہوں اور میرا تعلق یہاں کے لوگوں سے زیادہ رہتا ہے. ٹھیک ہے بہت سارے ہاسپٹلز اسٹیبلش ہوئے ہوں گے, لیکن ابھی بھی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. غریب لوگوں کو ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ملتے ہیں, ہاسپٹل کا ایکسیس غریب لوگوں کے پاس نہیں ہے. اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے انفراسٹرکچر بنائے ہوئے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تو یہ بتانا بھی ان لوگوں کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. دوسرا یہ کہ میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کتنا امپورٹنٹ انویسٹیگیشن کا جو ہے ڈپارٹمنٹ, وہاں پر WMLOs ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ پورے شہر میں میرے خیال سے 9, 10 یا 18 ہیں میرے خیال سے جو پورے شہر کراچی میں جو میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے بیٹھی ہیں. تو وہ اس کو گورنمنٹ نہیں امپروو کرے گی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, تو اس کو کون کرے گا؟ چلیں ہم پولیس کو کہتے ہیں کہ جی پولیس تو بیچاری مطلب ہر وقت لوگ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے پولیس تو اگر اپنا کام کر رہی ہے تو پھر آگے میڈیکل ایگزامینیشن میں جا کے سٹک ہو جاتا ہے, پھر آگے DNA میں, تو ان چیزوں کو کون امپروو کرے گا؟ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا انیلا علی صاحبہ, آپ بزی تھی, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, آپ کی بڑی مہربانی رہی. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, حل ہے جمہوریت میں, یعنی کہ سسٹم میں حل ہے, اور جمہوریتی ہو, اور پارلیمنٹ یعنی کہ آپ عوام کے پاس جائیں, آپ ووٹ لیں, اور جمہور جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میڈم آپ سے ایک سوال تھوڑا سا کر کے پھر میں ڈاکٹر صاحب کی بات جاؤں. سب پولیٹیکل پارٹیز جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں بڑی عوامی ہوتی ہیں, جمہور کی بات کرتی ہیں, پبلک کی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں ایشو کا. جب وہ گورنمنٹ میں چلی جاتی ہیں تو بڑی ڈکٹیٹر بن جاتی ہیں, عوامی ایشوز کا کوئی یاد ہی نہیں ہوتا. یہ کلچر جو پولیٹیکل کلچر ہے, کس طرح اس کو چینج کریں, کیا کہیں گے؟ یہ آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب سیٹ ملتی ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از این فالٹ ان دا سیٹ اور ان اے پرسن, کہ لوگوں میں اتنا غرور و تکبر آ جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو تو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو پرانے زمانے میں جب کسی کو ٹونٹ کرنا ہوتا تو لوگ کہتے تھے کیا کلیکٹر لگائے, کیا DC لگائے تو سم ٹائمز میں سوچتی ہوں کہ لوگ وہ اگزامپل بالکل صحیح دیتے تھے. پیپل آر سو ایروگینٹ, اسپیشلی دیز پولیٹیشینز, اینڈ جو لوگ جن کے پاس اسائنمنٹس ہیں, یہ تو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ سکتے. صرف فوٹو سیشن کے لیے میں بھی یہ گلے لگا لیں غریب لوگوں کو, لیکن بعد میں لوگ مرتے مر جائیں, یہ جو مجال ہے ان کو ٹائم دیں, یا ان کی کفالت کے لیے جائیں, یا ان کو پروٹیکشن دیں. اب میں اگر بات کروں گی کھل کے تو بہت زیادہ بات کھلی ہو جائے گی, تو میں اتنی زیادہ کھل کے نہیں کرنی چاہتی. ابھی ایک پچھلے دنوں ایک فلڈ افیکٹی بچی کا ریپ ہوا تھا, گینگ ریپ, سب کو پتا ہے, اتنی راتوں تک نیند اڑتی رہی. جی بالکل. اب دیکھیے اس کے پاس شیلٹر نہیں تھا, وہ سڑک پہ تھی وہ بچی, اس لیے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. تو شیلٹر دینا, فوڈ دینا کس کا کام تھا؟ اور وہ اس گاڑی میں کھانا لینے کے لیے گئی تھی جہاں لوگوں نے پکڑ کے اس کو بٹھا کے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. اس کے بعد بھی ابھی تک اس کے پاس شیلٹر نہیں ہے, ابھی تک اس کے پاس شیلٹر نہیں ہے. وہ بیگر تھی عورت, اس کے 3 بچے ہیں. اب بتائیں کتنا میں شور مچاؤں گی, کتنا میں بولوں گی کسی کو, ہم جیسے لوگ تو بول ہی سکتے ہیں نا. اور دوسری بات یہ جو NGOs کام کرتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی چیک کرنا کس کا کام ہے؟ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. تو جب گورنمنٹ خود اپنے کام صحیح نہیں کرے گی تو وہ کیسے ان کی کریڈیبلٹی چیک کریں گے NGOs کی؟ صحیح سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟
تو وی نیڈ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس, وی نیڈ ٹو چینج دس ہول سسٹم. ادروائز وہ جیسے کہہ رہی تھیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں, پاکستان واقعی میں تباہ و برباد ہو جائے گا. تو وی نیڈ ٹو فوکس آن دی میجر تھنگس, امپورٹنٹ چیزوں پہ. باقی یہ پولیٹیشنس تو آتے جاتے رہتے ہیں, کتنے آئے کتنے چلے گئے, گورنمنٹس آئیں گئیں. ڈاکٹر صاحب, میڈم صحیح کہہ رہی ہیں کہ سسٹم ہونا چاہیے, انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, وہی مسائل حل کریں. سیاستدان کتنے آئے کتنے جائیں گے, ہمیں سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے. کیا ایگری کرتے ہیں سر؟ دیکھیں سسٹم مضبوط ہوگا ڈیموکریسی سے, ہاں, پارلیمنٹ سے, الیکشن سے, اور یہ تبھی مضبوط ہوگا اس میں ڈسرپشن نہیں ہو, چیزیں چلیں. تو وہ اگر آپ آج ہندوستان میں دیکھیں, کل الیکشن ہوا, گجرات میں بی جے پی جیتی, دہلی میں عام آدمی پارٹی جیتی, اور جو ہماچل پردیش میں کانگریس جیتی. تو یہ ایک اچھی بات ہے, وہاں ڈیموکریسی چل رہی ہے, اور چیزیں نئی پارٹیز, عام آدمی پارٹی نئی پارٹی جو وہاں ابھی ابھر کر آئی ہے. تو سسٹم اس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں. یہاں تو صحیح ڈینٹ لگاتے ہیں, ادھر سے ادھر شامل کرتے ہیں, اور یہ بھی حقیقت ہے. تو اس میں آپ کا کیا سسٹم ڈیولپ ہوگا. اور جب تک پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کی پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, پارلیمنٹ اس صورت میں مضبوط ہوگی جب پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں گی. تو ایک دفعہ میں گیا شاہ نواز جونیجے کے پاس, ہماری پیپلز پارٹی کا تھا, بہت اچھا آدمی تھا, خدا اس کو جنت نصیب کرے. تو بات سے بات نکلی, کسی کام کے سلسلے میں ہم گئے تھے, اسٹوڈنٹ تھے. اس نے بولا کہ بات سے بات نکلی, اس نے کہا دیکھو نا, یہ جو ناردرن ایریاز ہیں, یا اس زمانے میں NWFP کہتے تھے, ابھی تو KP بولتے, کہ وہاں کیوں اتنا, اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں 88 کی ہے, اور کہ وہاں اتنا, کیونکہ بھائی دونوں کے پاس بندوق ہے, آپ کے پاس بھی بندوق ہے, اس کے پاس بھی بندوق ہے. میں اس کلچر کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں, غلط ہے, امریکہ میں یہ سسٹم بھی غلط ہے, بندوق کلچر. مگر جب تک آپ کی پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل ورکرز, پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہوگی, تو آپ کس طرح جو ہے فاکسز اور ولف سے مقابلہ ڈاکٹر کریں صاحب, گے. وتھ ڈیو ریسپیکٹ, یہ لیڈر اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت اور اپنی پارٹی کو کیوں انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرتا؟ ہاں, اس کا میں جواب دیتا ہوں. آپ کی بات میں بالکل وزن ہے, میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انسٹیٹیوشنلائز ہونی چاہیے. پر جب ڈیموکریسی آتی ہے اور پھر معاشرہ لگ جاتے ہیں, تو پھر پولیٹیکل پارٹی شرنک ہو جاتی ہے. تو پھر وہی لوگ جو بچ جاتے ہیں جو کہ جن کے باپ دادا پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں, اور جب الیکشن آتی ہے تو پھر دوبارہ وہ اوپر آتے ہیں. پر اگر یہ کلچر اس طرح چلتا رہے, مثال الیکشنز ہوتے رہیں اور سسٹم چلتا رہے, تو وہ بالکل, ابھی آپ دیکھیں کانگریس جو ہے گاندھی سے نکل رہی ہے ہاتھ. کانگریس اس صورت میں, میرا یہ پریڈکشن ہے پولیٹیکل ورکر, جب تک گاندھی کے پاس رہے گی وہ ابھر نہیں سکے گی, کیونکہ ہندوستان میں مڈل کلاس بہت زیادہ اوپر آیا ہے, اور وہ مڈل کلاس جب ابھرتا ہے تو وہ ڈائنیسٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. دنیا سارے میں اس طرح ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر وہ مودی سے ہم لاکھ اختلافات کر سکتے ہیں. بھٹو ڈائنیسٹی کا کیا ہوگا؟ نہیں, میں دیکھیں, نہ ویسے میں نے سوال کیا نہیں نہیں, یہ تو یہاں تو بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ایک ہی فیملیز کے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. نہیں اس کا دیکھیں, آپ سے تو میں بھٹو ڈائنیسٹی کا بات نہیں, میں جنرلی ایک سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت سے جواب دے رہا ہوں کہ جب تک آپ کا ایک سسٹم, ڈیموکریسیز, الیکشنز نہیں چلیں گے, پولیٹیکل پارٹیز انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو سکے گی. میڈم, آپ کو مطلب تو آج اگر عوام کی حالت دیکھیں, لیڈرشپ دیکھیں, بڑی ایکسپیرینس جماعتیں ہیں. پیپلز پارٹی پرانی جماعت ہے, بار بار اقتدار میں آئی ہے, کم عرصہ ملا ہے, قربانیاں بھی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں, ان کی قیادت نے شہادت دی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. پارلیمنٹ میں بھی آتے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھتے بھی ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اس کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ امتیاز پرچی سسٹم نہیں ختم ہوتا نا. پارلیمنٹ میں بھی تو وہی لوگ ہوتے ہیں نا جو پرچی سے آتے ہیں, وہاں پہ میرٹ پہ تو نہیں آتے ہیں لوگ. آپ اتنے انٹرویوز کرتے ہیں, اتنے پارلیمنٹیرین سے ملتے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنے پرسنٹ پڑھے لکھے ہیں جن سے آپ اس کی معیشت کی بات کر سکتے ہیں, اور کتنے پرسنٹ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو صرف اپنی گاڑی پہ لگی ہوئی پلیٹ سے مطلب ہے, اور جو ان کو پروٹوکول ملا ہوا ہے ان کو اس سے مطلب ہے.
تو بھائی اگر تبدیلی لانی ہے، اتنے سارے ینگسٹرز ہیں، یونیورسٹیوں کے ٹاپ پوزیشن ہولڈرز ہیں، آپ ان بچوں کو آپ اپرچونٹی دینا، پڑھے لکھے لوگوں کو لائیں گے تبھی تو بدلاؤ آئے گا. اگر آپ نے ٹکٹ اسی ورکر کے بچے کو دینی ہے جس نے آپ کے لیے 10 نہ سال ورکر پہلے کے بچے کو، نہ ایم این اے کے بچے کو، چلیں یعنی کہ اس طاقتور بچے کو دیں گے، اس کے گھر والوں کو دیں گے. تو یہ تو دیکھیں نا، زیادتی ہے نا، بیکاز کیونکہ اس کا جو ہے وہ باپ ایم این اے ہے اور وہ سرو کر رہا ہے تو اس کو اپرچونٹی ملی نا. تو جس کا باپ ایم این اے نہیں ہے یا جو بیچارہ بہت ڈائنامک اینڈ وائبریٹ یوتھ ممبر ہے اور جس کے پاس صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، اس کو اپرچونٹی نہیں مل رہی، تو یہ تو پھر زیادتی ہے نا. ڈاکٹر صاحب، اب اسمبلیاں اگر توڑی جا رہی ہیں، اگر کیا تو آپشنز کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کا؟ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، وہاں اسمبلی کو توڑ دیا جاتا ہے، جو لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا، عمران خان وہاں یو ٹرن لے گا، کے پی کے، پھر ایک کرائسس تو آئے گا، ایک کرائسس، کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہوگا، پولیٹیکل کرائسس بھی ہوگا، آپ لوگوں کے اوپر بھی پریشر آئے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن یہ اپنا اسمبلی ٹوٹے گی. یہ الیکشن ہوں گے اکتوبر میں یا سپٹمبر اکتوبر میں جا کر الیکشن ہوں گے 2023 میں. اور باقی یہ کہ عمران خان بس بیان دیتا رہے گا، یہ سسٹم چلے گا. جس طرح جماعت اسلامی ایک زمانے میں جلسے جلوس قاضی حسین احمد اور منور جو مرحوم تھا، یا آج کل جو ہے بیان جلسے جلوس ان کے نکلیں گے اور وہ لوگ بہت کم ہوں گے. کیا آپ سوچ رہے ہیں لوگ آپ سے خوش ہیں جو آپ کی یہ گورنمنٹ ہے؟ آپ اتنا اچھا کر رہے ہیں، دیکھیں دوبارہ آپ کو اقتدار میں لائیں، آپ نے آپ کو اقتدار دیا جائے. دیکھیں دو باتیں. آپ نے پہلے سوال مجھ سے پوچھا کہ ڈائنسٹیز، دیکھیں جب تک عوام ووٹ دیتے رہیں گے تب تک ہم رہیں گے. جب الیکشن میں ووٹ نہیں ملیں گے تو ہم گھر پر جا کر بیٹھ جائیں گے. وہ ڈائنسٹک پالیٹکس ہو یا کوئی اور پالیٹکس ہو، عوام جب تک چنیں گے. دیکھیں مطلب ہے کہ جب تک عوام کی سپورٹ ہوگی، ہر وہ پارٹیز جیسی بھی ہوں گی وہ زندہ رہیں گی. ٹھیک ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ سر ہے. ایماندارن بتائیں، پولیٹیکل پارٹیز میں ایک تو نظریات کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں رہا ہے، یا منشور پہ آ کے انہوں نے حکمرانی کی ہو، دونوں چیزیں. 90% آپ کے ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز کو منشور کا بھی پتہ نہیں ہے، اور آئین کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اور نظریات کا بھی پتہ نہیں. یہ صرف الیکٹیبلز ہیں، ان کے ہاں آپ بلیک میل ہوتے ہیں اور وہ ہوتے آ رہے ہیں. پہلے پیپلز پارٹی اسی لیے بلیک میل نہیں ہوتی، تو بی بی صاحبہ تھی، اس کی پولیٹیکل اسٹینڈنگ تھی، اس کا اپنا ووٹ تھا، اسی لیے جاگیردار جو ہے نا ان سے ڈرتے تھے، وڈیرے ڈرتے تھے. اب پیپلز پارٹی جاگیرداروں اور وڈیروں سے ڈرتی ہے کیونکہ وہ طاقتور ہو گئے، ووٹ ان کے پاس چلا گیا ہے. دو تین باتیں نا کہ نظریات پر تو سیاست چل رہی ہے نا. کہاں نظریات ہے؟ دیکھیں بات سنیں، یہ پیپلز پارٹی اگر ہے تو پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے، سینٹر ٹو دا لیفٹ ہے، ڈیموکریٹک پارٹی ہے، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے. مسلم لیگ نون ہے تو رائٹ ونگ پارٹی ہے، سینٹر ٹو دا رائٹ پارٹی ہے. آپ کی جو عمران خان کی ہے سینٹر ٹو دا رائٹ ہے. مولانا فضل الرحمان رائٹ ونگ پارٹی ہے، جماعت اسلامی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے. یہ تو میرے خیال سے ہر آدمی کو پتہ ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ملکی جو صورتحال ہے آپ کے پاس سب اطلاعات ہیں، انفارمیشن ہے. آج کا دور جو ہے میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، انفارمیشن ایج ہے. کس پولیٹیکل پارٹی میں کتنی جمہوریت ہے آپ کو پتہ ہے. اور اسمبلیاں، یعنی کہ پنجاب بڑی اہم اسمبلی ہے، بڑا صوبہ ہے، کے پی کے توڑنے جا رہے ہیں. دسمبر کے اندر ایک کرائسس آئے گا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن ہوگا، اور دوسری عمران خان ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت، سسٹم، نظریہ، منشور کتنا ہے آپ کو خود پتہ ہے. آج کا ورکر کہیں آپ کو ملے گا نہیں. جلسے میں آئیں گے تو جس طرح آتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. ڈیلیورنس وہ نہیں ہے. پہلے 4 سالہ دور بھی ایک پریشان کن تھا. عمران خان نے ایک یو ٹرن لیتے اپنی سیاست کو آ کے کچھ پاکٹس تک محدود کیا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.